नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने न्यू बुक 6 के चौथे सबक की तमारीन के इस सवाल को मुकम्मल कर लिया था और आज इंशाअल्लाह ताला हम इससे अगले सवाल से अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के इस सवाल पर आ जाएं। ओल्ड बुक में इस सवाल का नंबर 5 है, जबकि यहाँ पर इसे कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है ना? तो आपने नंबरों पर नहीं जाना, सवाल को देखना है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है मसरूक़ुन, किस वज़न पर है? मफ़ऊलुन। तो मसरूक़ुन इस्मुन यदुल्लु अला मा वक़अत अलैहि सरिक़तु, यानी कि मसरूक़ुन एक ऐसा इसम है जो उस पर दलालत करता है जिस पर चोरी का फ़ेल हुआ हो। यानी कि उसने चोरी की, तो क्या चोरी की? घड़ी चोरी की। तो ये घड़ी क्या है? ये वो है जिस पर चोरी का फ़ेल हुआ है। वह हुआ मुश्तक़ुन, और उसे निकाला गया है, बनाया गया है, मिन सुरिक़ा। अब यहाँ पे देखिए मजहूल क्यों बताया इन्होंने। पहले हमने पढ़ा था ना कि फ़ाइल जो है वो फ़ेल सरक़ा से निकला है, लेकिन ये सुरिक़ा यहाँ पर मजहूल क्यों लिखा गया है? देखिए हम पढ़ चुके हैं कि इसम मफ़ूल मुतअद्दी अफ़आल से ही बनाया जा सकता है। तो अब हमने ये याद रखना है कि मजहूल भी सिर्फ मुतअद्दी अफ़आल से ही बनाया जाएगा। देखिए यही वजह है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मसरूक़ुन सुरिक़ा से बना है। सुरिक़ा क्या है? मजहूल है ना। तो यानी कि जिस फ़ेल से मजहूल बनाया जा सकता है उसी से फिर इसम मफ़ूल भी बनाया जाएगा। हमारे ज़हन में इस बात को बिठाने के लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सुरिक़ा से मसरूक़ुन बनाया गया है। व युसम्मा इस्मा मफ़ऊलिन, और उसे इसम मफ़ूल का नाम दिया जाता है। इस्मुल मफ़ऊली इस्मुन मसूग़ुन मिनल फ़ेलिल मबनीयी लिल मजहूली, यानी कि इसम मफ़ऊल एक ऐसा बनाया हुआ इसम होता है जिसे फ़ेल मबनी लिल मजहूल से बनाया जाता है। लिद दलालती अला मा वक़ा अलैहिल फ़ेलु, उस पर दलालत के लिए जिस पर वो फ़ेल हुआ हो। वह हुआ अला वज़नी मफ़ऊल, और वो मफ़ऊल के वज़न पर होता है। यानी कि इसमें एक मीम और एक वाव एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना? फ़ेल के असली हुरूफ कौन से हैं? फ़ा, आ, ला, और इसमें मज़ीद किसका इजाफ़ा किया गया है? एक मीम का और एक वाव का। ये इजाफ़ा करके और ये आराब लगाकर इसका फिर वज़न बनता है। इसमें हम क्या करते हैं? मीम पर फ़तह लगाते हैं और फ़ा कलिमा पर सुकून लगाते हैं, ऐन कलिमा पर दम्मा लगाते हैं, फिर एक वाव लगा देते हैं, उस पर भी सुकून लगाते हैं, और लाम पर तनवीन आ जाती है। तो ये बन जाता है मफ़ऊलुन। ठीक है? ये एक वज़न है, ये एक पैटर्न है जिस पर इसम मफ़ऊल बनाया जाता है। मिनल फ़ेलिस सुलासियिल मुजर्रदी, यानी कि फ़ेल सुलासी मुजर्रद से बनाया जाता है। ठीक है? फ़ेल सुलासी मुजर्रद का जो इसम मफ़ऊल होगा ना, वो मफ़ऊलुन के वज़न पर होगा। याद रहे कि मज़ीद फ़ी जो है ना, उनका इसम मफ़ऊल मफ़ऊलुन के वज़न पर नहीं होगा। ये सिर्फ फ़ेल सुलासी मुजर्रद की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 हुरूफ वाले अफ़आल के इसम मफ़ऊल की बात हो रही है। अब इस अल मुजर्रद को देखें, ये क्या है? ये फ़ेल है जर्रदा युजर्रिदु, वह हुआ मुजर्रिदुन व मुजर्रदुन, यानी कि ये मज़ीद फ़ी है। यानी कि ये मुजर्रद जो है ना, ये दूसरे बाब से है, बाब तफ़ईल से। ठीक है? इस जर्रदा के क्या मानी है? खालिस,
پیور. اور اسم مفعول کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیسیو پارٹیسپل. اور اسم فاعل کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ ایکٹیو پارٹیسپل. اسی طرح فعل مبنی للمجہول کو انگلش میں پیسیو ورب کہتے ہیں، جبکہ فعل مبنی للمعلوم کو ایکٹیو ورب کہتے ہیں. تو چلیے اب اس کے اگلے سوال پر آ جاتے ہیں. اب اگلا سوال ہے استخرج من الدرس اسماء المفعولین الواردۃ فیہ. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسماء کیا ہے؟ یہ استخرج کے لیے مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور المفعولین اس کا مضاف الیہ ہے، اور الواردۃ المفعولین کی نعت ہے، اور فیہ جار مجرور ہے. یعنی کہ سبق میں سے جو مفعول اسماء استعمال ہوئے ہیں نا، انہیں نکالیں، یعنی نکال کر لکھیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں نکال کر ان کی لسٹ بنانی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا جب ہم نے سبق پڑھا تھا؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساتھ ساتھ آپ نشاندہی کرتے جائیں. یا تو آپ کلر مارکر سے نشان لگا دیں یا پینسل سے نشان لگا دیں. ٹھیک ہے نا؟ فاعل اور مفعول کا میں نے آپ کو کہا تھا نا. اگر آپ نے میری یہ بات مانی ہے اور یہ کام کیا ہے نا، تو اب یہ سوال آپ کے لیے بہت آسان ہے. بس اس کو دیکھتے جائیں اور اس کی لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے نا؟ وَاذْكُرْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ مِنْهُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي. یعنی کہ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس فعل کا بھی ذکر کریں جس میں سے اسے نکالا گیا ہے یا بنایا گیا ہے درج ذیل گرامر پر. یعنی کہ اس کا گرامر کیا ہوگا؟ درج ذیل. اسم المفعول مکتوب، یعنی کہ اسم مفعول کیا ہے؟ مکتوب. اور پھر اس کا فعل ہم نے کیسے مینشن کرنا ہے؟ کتبہ یکتبو. یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مجہول ہے. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسم مفعول کے ساتھ اس کی ماضی مضارع کی مجہول فارم کو مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سبق میں کون کون سے الفاظ پڑھے تھے؟ ہم نے پڑھا تھا مسرورون. مسرورون کی جمع مذکر سالم، یعنی کہ اسم مفعول کیا ہے؟ مسرورن. اور پھر اس کے ماضی مضارع کا مجہول ہوگا سر یسرو. اسی طرح مکتوبن. اور پھر اس کے ماضی مضارع کا مجہول ہوگا کتبہ یکتبو. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا مفتوحن. اور پھر اس کے ماضی مضارع کا مجہول ہوگا فتح یفتح. پھر ہم نے پڑھا تھا مکسورن. چلیے اب اس کے ماضی مضارع کا مجہول بتائیں. کسرا یکسرو. چلیے اب اگلا لفظ تھا منصورن. اس کا ماضی مجہول ہوگا نصرہ اور مضارع مجہول ہوگا ینصرو. پھر ہم نے پڑھا تھا ممنوعن. منع یمنعو. ٹھیک ہے، یہ اس کا ماضی مضارع کا مجہول ہے. چلیے اب اگلا سوال ہے صغ اسماء المفعولین من الافعال الآتیہ. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجہول سے اسم مفعول بنانا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جس فعل کا مجہول بنے گا نا، اسی کا پھر اسم مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسم مفعول صرف متعدی افعال سے بنایا جائے گا. اب ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر اس سوال میں اسم المفعول کو مجہول افعال سے بنایا گیا ہے، جبکہ ہماری کلید بک میں اسم المفعول کو مبنی للمعلوم سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ اگر کوئی فعل متعدی ہوگا تو پھر اس سے مبنی للمجہول بھی بن سکے گا اور اسم مفعول بھی بن سکے گا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے مجہول افعال کو استعمال کیا ہے اسم مفعول بنانے کے لیے. تو اب پہلا فعل ہے قتلا. اس کا مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یقتلو. قتلا یقتلو وہو مقتول. چلیے اب آگے ہے علم یعلم وہو معلوم. دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا معلوم، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. چلیے اب اگلا مجہول فعل ہے سئلا. اس کا مجہول مضارع کیا ہوگا؟
युसअलु, सुइला युसअलु वहुआ मसऊलुन। मसऊल को कैसे लिखेंगे? ऐसे। चलिए अब आगे है शुरिबा युशरबु वहुआ मशरूबुन। जी हाँ। चलिए अब मजहूल फेल है वुलिदा, इसका मुदारे क्या होगा? यूलदु। याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम इसका मजहूल बनाएंगे तो फिर इसका वाव जो है ना वो खुलकर सामने आ जाएगा। इसका फेल मबनी लिल मालूम क्या था? वलदा यलिदु। तो देखें यलिदु में वाव नहीं आता, लेकिन जब हम इसका मजहूल बनाते हैं तो फिर ये वाव वापस लौट कर आ जाता है। वुलिदा यूलदु वहुआ मौलूदुन। मौलूद किसे कहते हैं? न्यू बॉर्न बेबी, नया जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसे। चलिए अब अगला फेल है कुरिहा युकरहु वहुआ मकरूहुन। चलिए अब आगे है उकिला युकलु वहुआ मअकूलुन। दुफिना युदफनु वहुआ मदफूनुन। गुसिला युगसलु वहुआ मगसूलुन। कुरिआ युक़रअु वहुआ मक़रूउन। मक़रू को इस तरह लिखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है खुलिका युखलकु वहुआ मखलूकुन। अब ये वाला है कुसिरा युक्सरु वहुआ मकसूरुन। फिर आगे है वुजिदा यूजदु वहुआ मौजूदुन। इसका भी आपको याद है कि इसका मादी लिल मालूम क्या था? वजदा यजिदु। यजिदु में वाव नहीं आता, लेकिन जब हम इसका मजहूल बनाते हैं तो वाव खुलकर वापस सामने आ जाता है और ये बन जाता है यूजदु। चलिए अब आगे है फुसिला युफसलु वहुआ मफसूलुन। ठीक है, अब इस दफ़ा जो मैंने वहुआ के बाद कहा है ना, ये सारे इसम मफूल हैं। अच्छा, मफसूल के क्या मानी हैं? डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, फायर्ड इंग्लिश में हम कहते हैं ना, जिसे निकाल दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। अय्यिन अस्मा अल फाइलीना व अस्मा अल मफऊलीना फीमा यली। यानी कि दर झेल में फ़ाइल अस्मा और मफूल अस्मा की निशानदही करें। दा खत्तन वाहिदन तहतल ऊला, पहले वाले के नीचे एक लाइन लगाएं। यानी कि फ़ाइल के नीचे आपने क्या करना है? एक लाइन लगानी है। अब ये दा क्या है? जी हाँ, ये फेल अमर है। इसके मानी हैं लगाएं, रखें, पुट। ये फेल है वदा यदाऊ वखतैनी तहत सानिया, और दो लाइनें दूसरे वाले के नीचे, यानी कि मफूल के नीचे। फाइल के नीचे हमने क्या करना है? एक लाइन लगानी है, और मफूल के नीचे दो लाइनें लगानी है। अगर आपके पास हाइलाइटर हैं तो आप एक रंग से सारे जितने भी फ़ाइल अस्मा हैं उन्हें हाईलाइट कर दें और दूसरे रंग से सारे मफूल अस्मा को हाईलाइट कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला जुज़ है क़ौलल मुदीरु लित्तालिबैनी मन मिनकुम दारिबु व मनिल मदरूबु। तो अब इस जुमले को देखें कि इसमें फ़ाइल कहाँ कहाँ पर है। पहला फ़ाइल तो ये है तालिबुन, फ़ाइलुन के वज़न पर तालिबुन। तालिबुन का मुसन्ना मरफू क्या होता है? तालिबानी। और मजरूर और मंसूब क्या होगा? तालिबैनी। ठीक है, तो इसके नीचे भी आप एक लाइन लगा दें। देखें, अगर आप चाहें तो अपनी किताब में लाइनें लगा दें, और अगर आपके पास हाइलाइटर्स हैं तो उनमें से एक रंग जो है ना वो इसम फ़ाइल के लिए मखसूस कर दें और दूसरा इसम मफूल के लिए। इस तरह आप दो रंगों से फ़ाइल और मफूल अस्मा को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो अब एक इसम फ़ाइल हो गया तालिबैनी। फिर आगे है दारिबू, फ़ाइलू के वज़न पर दारिबू। दरबा यदरिबू व हुआ दारिबुन व मदरूबुन।
تو یہاں پر الضارب اسم فاعل ہے، اور پھر مضروب کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا اسم مفعول ہے۔ یعنی کہ استاد نے دونوں طلباء سے کہا کہ تم میں سے مارنے والا کون ہے اور مار کھانے والا کون ہے۔ چلیے اب دوسرا جز ہے فر القاتل ونقل المقتول الى المستشفى۔ اب اس فرہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فرہ یا فرو، اور اس کے معنی ہوں گے فرار ہونا، یعنی کہ بھاگ جانا۔ تو فر القاتل یعنی کہ قاتل فرار ہو گیا، وَنُقِلَ الْمَقْتُولُ اور مقتول کو منتقل کر دیا گیا الی المستشفیٰ، ہاسپٹل میں۔ نقلہ کے کیا معنی ہے؟ منتقل کرنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی مجہول ہے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ نقلہ، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ نقلہ، اور یہاں پر یہ المقتول نقلہ کا نائب فاعل ہے۔ تو اب اس جملے میں اسم فاعل کا ہے قاتل اور اسم مفعول مقتول۔ چلیے اب اگلا جز ہے قبضنا علی السارق۔ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے قبضا یقبض، اور دیکھیں اس فعل کے بعد ہمیشہ علی آئے گا۔ اب یہ دیکھیں علی آ گیا، تو اس کے معنی ہوں گے کہ چور کو ہم نے پکڑا، وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْ لَدَيْهِ، لیکن ہمیں اس کے پاس نہیں ملا المال المسروقہ، چوری کا مال۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے چور کو تو پکڑ لیا، لیکن ہمیں اس کے پاس سے چوری شدہ مال نہیں ملا۔ تو اب اس جملے میں اسم فاعل کا ہے السارق، اور اسم مفعول المسروق۔ چلیے اب آگے ہے اذان المسجد النبوی مسموع فی جمیع احیاء المدینۃ المنورۃ۔ اس احیاء کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے علاقوں، یعنی کہ مسجد نبوی کی اذان مدینہ منورہ کے تمام علاقوں میں سنی جاتی ہے۔ تو اب اس جملے میں اسم فاعل کا ہے؟ اس جملے میں اسم فاعل نہیں ہے، اور اسم مفعول مسموع۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے قلت للبقالی، یعنی کہ میں نے پنسار سے کہا، گروسر سے کہا، ایوجد لدیکا، کیا تمہارے پاس پائی جاتی ہے دجاجن مذبوح، ذبح شدہ مرغی، یعنی کہ کیا تمہارے پاس ذبح شدہ مرغی پائی جاتی ہے یا ملتی ہے؟ تو لدیکا کے عربی میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ عندکا۔ تو یہاں پر لدائی کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور کا یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اب اس یوجدو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے۔ اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع للمجہول وعلامت رفعہ ضمۃ ظاہرۃ۔ اور اب اس کے لیے کیا ہم اس کے فاعل کو تلاش کریں؟ نہیں کریں گے نا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مجہول ہے۔ ہم اس کے لیے اس کے نائب فاعل کو تلاش کریں گے۔ تو دجاجن کیا ہے؟ یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور مذبوحن یہ دجاجن کی نعت ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس جملے میں اسم فاعل ہے؟ نہیں ہے۔ اور اسم مفعول؟ جی ہاں، مذبوحن جو ہے نا یہ اسم مفعول ہے۔ چلیے جز نمبر 6 ہے ھذا الطالب مفصول۔ اب دیکھیں ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الطالب یہ اس کا بدل ہے، اور مفصول یہ اس کی خبر ہے۔ اور مفصول کے معنی کیا ہوں گے؟ ڈسمسڈ، ریسٹرکٹڈ، یعنی کہ جسے اسکول سے نکال دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، مفصول کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس جملے میں اسم فاعل ہوگا الطالب، اور اسم مفعول ہوگا مفصول۔ چلیے اب اگلا جز ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب اس لا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد جو اسم ہے نا وہ منصوب ہو گیا، اور اس پر تنوین بھی نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ لا النافیہ للجنس ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، اسے میں نے آپ کو پوری تفصیل سے پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں ہم اس کا مطلب کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
لیکن اگر آپ اس کے صحیح معنی کریں تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے کہ خالق کی نافرمانی میں، معصیت کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو اس جملے میں اسم فاعل کہاں ہے؟ خالقن اسم فاعل ہے اور مخلوقن اسم مفعول۔ چلیے اب آگے ہے ھذا بید مسلوقن، یعنی کہ یہ انڈا ابلا ہوا ہے۔ چلیے اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ نمک اور کالی مرچ کی۔ تو اب یہاں پہ یہ ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے اور بیدن یہ اس کی خبر ہے اور مسلوقن بیدن کی نعت ہے۔ اب اس مسلوقن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے سلقہ یسلقو۔ سلقہ کے معنی ہوتے ہیں ابالنا، تو مسلوقن کے معنی ہوں گے ابلا ہوا۔ تو اب اس جملے میں اسم فاعل ہے؟ نہیں ہے نا۔ اور اسم مفعول؟ جی ہاں، مسلوقن یہ اسم مفعول ہے۔ چلیے اب جز نمبر 9 ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ عنہما کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ مثنیٰ، یعنی کہ حضرت عبداللہ اور ان کے بیٹے دونوں سے روایت ہے۔ قال، اس نے کہا، اخذ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بی منکبی۔ منکب کسے کہتے ہیں؟ کندھے کو، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا۔ فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا، ہو جاؤ دنیا میں، کأنکا غریب او عابر سبیل۔ اردو میں تو دیکھیں ہم غریبن غریب کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں غریبن کے معنی ہوتے ہیں اجنبی، اور عابر سبیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ راستے سے گزرنے والا، یعنی کہ مسافر۔ اور یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے عبرا یعبرو، اور اس کے معنی ہوں گے گزرنا، عبور کرنا۔ یعنی کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہو۔ رواہ البخاری، یعنی کہ یہ بخاری شریف سے روایت ہے۔ اب اس کن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل امر ہے، اور کانا کا، اس میں کانا جو ہے یہ من اخوات انہ ہے، اور کا یہ اسم کانا منصوبن ہے، اور یہ غریبن یہ خبر کانا ہے۔ ٹھیک ہے، او کے معنی ہوتے ہیں یا۔ تو اب اس جملے میں اسم فاعل اور اسم مفعول کو تلاش کریں۔ جی ہاں، صرف یہ آبرو جو ہے نا، یہ اسم فاعل ہے، اس جملے میں اسم مفعول نہیں ہے۔ چلیے اب اگلے جملے پر چلتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اب یہ انہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ حرف توکید و نصب ہے، اور اللہ اسے ہم کہیں گے لفظ الجلالتی، اسم انہ منصوب، اور فالق یہ خبر انہ مرفوع ہے، وہو مضاف، اور الحبی اس کا مضاف لہ ہے، اور پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور النوا یہ معطوف علی الحبی ہے۔ حبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اناج کا دانہ یا بیج، اور نوا کے معنی کیا ہیں؟ گٹھلی، جیسے کھجور کی گٹھلی ہو یا کسی اور سبزی یا پھل فروٹ کی گٹھلی ہو، اسے نوا کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کا جو واحد ہے نا، وہ دراصل ہوتا ہے نواتن، پھر اس کا جمع ہوتا ہے نون، اور جب ہم اسے معرفہ کرتے ہیں، اس میں ال کو شامل کرتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے النوا۔ ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ النوا۔ تو فالقو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھاڑنے والا، یہ بھی اسم فاعل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی اگانے والا ہے۔ اس میں سے جو پودا نکلتا ہے یا پیڑ نکلتا ہے، اسے کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔
آگے ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ تو فعل ہے اشترا، اس کا مضارع ہوگا یشتری، اور امر اشتری۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے اس سے بک 2 میں پڑھا تھا، لیکن اس وقت ہم اس کی پوری گردان نہیں بنا سکتے تھے۔ تو چلیے ابھی آگے بڑھنے سے پہلے اس کی پوری گردان بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا فعل ماضی ہے اشترا، اشترا، اشتریا، اشترو، اشترت، اشترتا، اور پھر اشترینا، اشتریتا، اشتریتما، اشتریتم، اشتریتی، اشتریتما، اشتریتن، اشتریتو، اشترینا۔ چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ ہوا کے لیے ہوگا یشتری، یشتریانی، اور پھر یشترونا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے را کی جو کسرہ ہے نا، یہاں پر دمہ میں بدل جائے گی، کیونکہ واو کے ساتھ کسرہ نہیں آ سکتی، تو یہ بن جائے گا یشترونا۔ پھر ہوگا تشتری، تشتریانی، یشترینا۔ انتا کے لیے ہوگا تشتری، تشتریانی، تشترونا، تشترینا، تشتریانی، تشترینا، اشتری، نشتری۔ تو اس اشترا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ مقدرۃ، اور پھر اس یشتری کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ، اور پھر اس اشتری کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ فعل امر ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف حرف علہ۔ تو چلیے اب اس فعل کو مختلف جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ بکم اشتریتا ہذہ الساعۃ۔ اب دیکھیں اشترا کا جو یہ حمزہ ہوتا ہے نا، یہ حمزہ وصل ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے جب کوئی سکون آئے گا تو پھر اسے ہم نہیں پڑھیں گے نا، اس لیے التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، میم پر سکون ہے اور شین پر سکون ہے، اس الف کو تو پھر ہم نہیں پڑھیں گے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھتے، اس لیے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے پھر ہم اس میم کے نیچے کسرہ لگا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بن جائے گا بکم اشتریتا ہذہ الساعۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اشترا فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور ہذہ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور الساعۃ اس ہذہ کا بدل ہے، یعنی کہ یہ گھڑی تم نے کتنے میں خریدی تھی۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ماذا تريد ان تشتری فی المکتبۃ۔ اب دیکھیں یہ مکتبہ کسے کہتے ہیں؟ مکتبہ کسی بک سٹور یا لائبریری کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں تریدو کیا ہے، اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرۃ، اور فاعل ہم کہیں گے فاعل مستتر وتقدیرہ انت، اور پھر یہ ان کیا ہے؟ یہ حرف نصب و مصدری ہے۔ اس ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف نصب و مصدری، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کر کے مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب یہ تشتریہ کیا ہے؟ یہ مضارع منصوب ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبہ فتحۃ ظاہرۃ، اور فاعل ہم کہیں گے فاعل مستتر وتقدیرہ انت۔ تو ان دونوں کو اس طرح ڈسکرائب کر کے پھر ہم کہیں گے ان تشتری المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ، اور فی المکتبۃ کیا ہے؟ جار مجرور، یعنی کہ تم اسٹور سے کیا خریدنا چاہتے ہو، یا تم بک اسٹال سے کیا خریدنا چاہتے ہو۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہے لا تشتری ھذا المعجم۔ تو اب یہاں پر یہ لا کیا ہے؟ یہ لا الناہیہ ہے، اور تشتری اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم وعلامۃ جزمہ حذف حرف علہ، اور پھر یہ ھذا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور المعجمہ اس ھذا کا بدل ہے۔
یعنی کہ یہ ڈکشنری مت خریدو، اشتری ذاکا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ۔ اب اشتری کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل امر ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں ہم اسے کیسے ایکسپلین کریں گے۔ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف حرف علہ، اور فاعل ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ انت، اور پھر یہ ذاکا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ پھر فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور انا یہ بھی ایک حرف توکید و نصب ہے، اور ہو کیا ہے؟ یہ اسم انا منصوب ہے، اور احسن یہ خبر انا مرفوع ہے۔ تو اشتری ذاکا یعنی کہ وہ خریدو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ کیونکہ وہ زیادہ اچھی ہے۔ چلیے اب آگے ہے، قال تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے، اور اللہ لفظ الجلالتی اسم انا منصوب ہے۔ اب دیکھیں آگیا ہے اشترا۔ اس اشترا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ مقدرۃ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا یدل علی اللہ۔ پھر آگے من کیا ہے؟ حرجر ہے، اور المومنین اسم مجرور ہے۔ اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم مجرور و علامت جرہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ اور پھر انفسا کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر وہ حرف عطف ہے، اور اموالا معطوف علی انفسا ہے، وہو مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اب اس میں بھی حرف جر ہے، انا کیا ہے؟ من اخوات انا ہے، اور لہم جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر انا ہے، اور الجنتا دیکھیں اسم انا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الجنتا منصوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اسم انا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا ترجمہ اگر ہم عربی زبان میں کریں تو ہم کہیں گے یعنی جزاؤہم الجنۃ۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔